बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बज़्म सुखन की एक और नशिश के साथ ज़ुल्फ़िकार अली हाज़िर खिदमत है। आज हमारी इस नशिश में तशरीफ़ फरमा है गिलगित बल्तिस्तान की अदबी दुनिया का एक मारूफ़ नाम, सहाफ़ती दुनिया का एक मारूफ़ नाम ज़ीशान मेहदी साहब। सबसे पहले सर आपको खुशामदीद कहेंगे और आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ज़ीशान मेहदी ने उर्दू गज़ल के हवाले से वो नाम कमाया है और यकीनन जब भी गिलगित बल्तिस्तान में उर्दू गज़ल की बात होगी तो बिला मुबालगा और बिला शुबा ज़ीशान मेहदी का नाम आएगा। और आपने कहा कि नाराज़ हो न जाए खुदा कायनात का, नाराज़ हो न जाए खुदा कायनात का, एहसान इस कदर न उठा शख्सियात का, बच्चे खुशी से झूम रहे थे गरीब के, खाना बचा हुआ था फतीली में रात का। सवालात का सिलसिला मैं यहीं से शुरू करूँगा। ज़ीशान साहब, अदबी तारीख़ के मुताले से अंदाज़ा होता है कि जब अदबी तारीख़ में तनक़ीद का बाकायदा कोई मायार या बाकायदा कोई किताबें या तसानीफ़ मौजूद नहीं थी, उस वक्त मुशायरों के ज़रिए तनक़ीद का आगाज़ हुआ। तो मेरा सवाल ये है कि मुशायरों की अहमियत अपनी जगह, मुशायरों ने अदबी ज़ौक़ को परवान चढ़ाने में बहुत ज़्यादा किरदार निभाया, वो अपनी जगह। लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि दौर जदीद में मुशायरों की वजह से उर्दू गज़ल में जो आप यूँ कहे कि सतही मौज़ूआत और आमियानापन का जो हमें आमियानापन शायरी में नज़र आ रही है, तो यकीनन वो भी मुशायरों की ही वजह से है। तो इस हवाले से आप की क्या राय है? बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार साहब। आपका जो सवाल है, मेरा ख़्याल है जवाब इसी के अंदर मौजूद है। आपने ख़ुद कहा कि मुशायरों ने अदब के फ़रोग़ में बड़ा काम किया, बिल्कुल सही है, ऐसी ही बात है। और साथ में इसके आमियानापन का जो सारा सहरा है वो भी मुशायरों के सर ही है। बल्कि हम अपने इलाके की बात करें तो एक अरसे से हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं कि वो एक रिवायत जो मुशायरों की चली है, जिसमें हम हमारा मयार ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, और तो उसको ये समझा जाता है कि वो मुशायरा कामयाब है। उसने यकीनन बड़ा नुकसान दिया है अदब को, और अदब जो है वो एक नहज से आगे, खुसूसन शायरी जो है एक नहज से आगे नहीं बढ़ रही। उसकी वजह यही है कि हम जब हमें पता है कि हमने मुशायरे में दाद लेने के लिए हमने शेर पढ़ना है, तो फिर हम उसी सतह पर जाकर शेर पढ़ते हैं जिसकी हमें दाद मिलती है और जो पब्लिक की सतह है। तो वो शायर का उसकी अपनी जो ज़हनी सतह है वो ऊपर नहीं जाती और वो एक मखसूस रंग में लिखना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, क्योंकि मुशायरे में शायर जो है आम तौर पर वो सामीन के लिए ही उसने पढ़ना होता है, तो फिर वो उसी नहज पे जाके शायरी करता है। तो मैं समझता हूँ कि जो आपने सवाल किया उसी में ही ये जवाब मौजूद है। बहुत खूब ज़ीशान भाई, आपने यूँ फरमाया कि मुशायरों में यकीनन शोरा जो है वो सामीन के दाद पे मुनहसर होते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि मकबूलियत यकीनन अलग चीज़ है और मकबूलियत का मायार के साथ ताल्लुक़ नहीं है, मकबूल होना मायार की दलील नहीं है। मेरा इसी ज़ैल में एक सवाल यूँ भी है कि हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में अदबी फ़ज़ा यकीनन बेहतर है, लेकिन एक अरसे से ये महसूस किया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के शोरा आपकी मकामी सतह पे, कौमी सतह पे मुशायरों में शरीक तो होते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की जो नुमाइंदगी ख़ास तौर पे अदबी तंज़ीमों के हवाले से, आपके यहाँ बहुत सारे अदबी तंज़ीमें हैं माशाल्लाह से। एकादमी अदबियात है, इसके अलावा अंजुमन तरक़ी उर्दू पाकिस्तान है, इसके अलावा यादगार गालिब है। तो इनमें बाकायदा तौर पर नुमाइंदगी की जो मैं बात कर रहा हूँ वो न होने के बराबर है, बल्कि यूँ कहें कि बिल्कुल भी नहीं है। बतौर आप शायर तशरीफ़ ले जाते हैं हमारे शोरा, तो ये एक अलग बात है। इस हवाले से क्या किया जाना चाहिए कि हमें बाकायदा तौर पे नुमाइंदगी मिले और हम अपने कल्चर को वहाँ अपनी शायरी के ज़रिए फ़रोग़ दे सकें? बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं कि जो अदबी मराकज़ है वहाँ पे हमारी नुमाइंदगी नहीं है। वो कि मैं भी पूरे मुल्क में मैंने मुशायरे पढ़े हैं और हमारे और शोरा भी है जो मुशायरों में जाते रहते हैं, लेकिन वो शायद ज़ाती हैसियत में हम करते हैं या हमारा कोई जानने वाला हमारा कोई दोस्त हो तो हमें वहाँ से दावतनामा मिलता है। और दूसरी बात ये है कि जो बड़े इदारे हैं अदब के हवाले से, इस्लामाबाद में है, हमारे जो मरकज़ में है, कराची में है, मैं खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद की बात करूँगा कि वहाँ जब तक आप सेब ना भेजें, चेरी ना भेजें, ड्राई फ्रूट ना भेजें, आपको वहाँ से दावतनामा नहीं आता। तो ये बहुत ही तकलीफ़दा हम शायरों के लिए खुसूसन बहुत ही तकलीफ़दा है। वहाँ पे कोई मयार नहीं देखा जाता। वहाँ से मैं फिर रिपीट करूँगा, वहाँ ये देखा जाता है कि कार्टन में क्या है और कितनी मकदार में है। तो ये
اس نے یہاں کے ادب کو مسلسل پیچھے دھکیلا ہے، اور ہم نے اس کو یعنی اپنی کامیابی سمجھ لیا کہ ہم وہاں سے کتنے بڑے شاعر کو یہاں لے کے آتے ہیں. یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہاں سے ہم کتنے شعراء کو ملکی سطح پر نمائندگی کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو رہا. اس پہ مجھے امید ہے کہ ہمارے شعراء تھوڑے سے پچھلے کچھ عرصے سے ایک تحریک کی صورت اختیار کر رہی ہے یہاں کی شاعری، تو اس پہ مجھے امید ہے کہ ممکنہ طور پر یہ راہیں کھلیں گی اور ہماری آواز وہاں تک پہنچ جائے گی. اور ساتھ میں مقامی جو حکومت ہے، ہماری صوبائی حکومت ہے، میں اس کی بھی اس حوالے سے میں لفظ آپ باری سمجھ لیں لیکن میں مذمت کرتا ہوں. کتنے عرصے سے اس بڑے شعبے کو بالکل ہی نظر انداز کر کے رکھا ہے، ادب پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. تو یہ صورتحال ہے، اس میں کیا ادب نے ترقی کرنا ہے. لیکن ہم نا امید بہرحال نہیں ہیں، ہم اپنی کوشش ضرور کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اور بھی لوگ مل رہے ہیں جو یہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. ذیشان صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے مختصر اور جامع انداز میں بات کی کہ شاعری، ادب اور ادیب کی اہمیت کیا ہے. یقیناً یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ بھئی ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس نہج پہ جا رہے ہیں. ایک اسی ذیل میں ایک اور سوال کہ مجھے ڈاکٹر شاداب احسانی کی جملہ یاد آ رہا ہے کہ تخلیقات کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ کتابیں لکھی نہیں جا رہی، کتابیں بچے دے رہی ہیں. تو معیاری کوئی چیز لکھی نہیں جا رہی واقعی میں، کہ ہم کوئی بھی چیز اٹھا لیں یا شاعری کے حوالے سے بھی بات کر لیں تو ایک مجھے نہیں کہنا چاہیے کٹ اینڈ پیسٹ کا، خیر میں مجموعی طور پہ بات کروں، مخصوص بات نہیں کر رہا. تو آپ نے کہا کہ ادبی کام بالکل بھی نہیں ہو رہا، تو تخلیقات جو آ رہی ہیں وہ نہ آنے کے برابر ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کتابیں جو ہے معیاری کتابیں لکھی نہیں جا رہی ہیں، تو یہ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ کتابیں معیاری کتابیں نہیں آ رہی، میں تو کہتا ہوں کتابیں آ ہی نہیں رہی ہیں. خصوصاً ہم اپنے ایریے کی بات کریں تو کتاب کا تو اب رواج ہی ختم ہو گیا. اب نہیں آ رہی کوئی کتاب، نہ شاعری کی نہ نثر میں، کوئی بہت عرصے بعد کسی نے کوئی کتاب لکھ دی تو اس پہ کیا ہم معیار کی بات کریں گے. یہ تو بڑی بات ہوگی کہ کوئی کتاب اپنی لے کر آئیں. تو پھر وہی بات ہے کہ ادارے اگر ان کو تھوڑا سا سیریس لے لیں ان معاملات کو، کہ بچوں کو ہم نے کیا دینا ہے اس علاقے میں، کس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنی ہے، کس طرح کی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے، اگر یہ طے ہو جائے تو شاید یہ کام ہو جائے، ورنہ نہیں. اب آپ دیکھ لیں پچھلے کچھ عرصے سے ہمارا علاقہ مسلسل سیاسی حوالے سے، میں خصوصی طور پر بات کروں گا، لگتا یہ ہے کہ سیاسی شعور جو ہے نا وہ لوگوں میں زیادہ ابھر رہا ہے، ان میں شعور کا لیول جو ہے نا وہ اوپر چلا گیا ہے. جلسوں میں لوگ زیادہ آتے ہیں، وہ سیاسی گفتگو زیادہ ہوتی ہے. لیکن میں اس کو ذرا ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں تفریحی کوئی مواقع ہے ہی نہیں ہے، کوئی معیار کا کوئی مشاعرہ نہیں ہوتا، کوئی معیاری کتاب نہیں چھپتی، کوئی بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے شعراء ادبا کے لیے. اس طرح شعر کو پسند کرنے والے، ادب کو پسند کرنے والوں کو کہیں بیٹھ کے کسی کو سننے کا موقع نہیں ملتا ہے. انہیں کہاں جانا ہے؟ گراؤنڈ آباد نہیں ہے. گراؤنڈ میں اگر کوئی میچ ہوتا ہے بھی تو وہاں جھگڑے فساد ہوتے ہیں، تو لوگوں نے کہاں جانا ہے؟ لوگ وہ یقیناً وہ یادگار پہ جاتے ہیں کہ میرے جیسا آدمی بھی یادگار پہ کھڑے ہو جائے تو 50-60 آدمی جمع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہاں سیاسی شعور بڑھ رہا ہے، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. یہاں آپ نے ان کو بند گلی میں ڈال دیا ہے نوجوانوں کو. اب چونکہ وہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اب موبائل کے اوپر ہیں، ورنہ تو یہی صورتحال تھی. اور کتابیں آئیں گی. آپ کے سوال کی طرف میں واپس آتا ہوں. کتاب اگر چھپنی شروع ہو جائے پھر ہم معیار کی بات کریں گے. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کتاب چھپنے کا سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم سخن. اس وقت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ذیشان بھائی آپ نے فرمایا کہ کتابوں کا نہ آنا یقیناً یہ ایک تشویشناک بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتابیں پڑھنے کی جو رجحان ہے اس میں کمی یقیناً کسی زندہ معاشرے کے لیے بدشگونی ہے، اور اس بدشگونی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں کہ آج جو ہے آپ کو 100 میں سے ایک بھی جو ہے تخلیق کار نظر نہیں آئیں گے. آپ یوں کہیں کہ تخلیق کار پیدا کرنے کے لیے یقیناً مطالعے کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. مطالعے کا رجحان اس میں کمی جو آ رہی ہے وہ تشویشناک بات ہے. ذیشان صاحب سے ہم انتخاب بھی سنیں گے غزل سے. سوال کے سلسلے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ سوال کروں گا کہ ذیشان صاحب آپ یہ فرمائے گا، کیونکہ آپ کا تعلق میڈیا سے بھی ہے، صحافتی دنیا سے بھی ہے،
تو یقیناً گلگت بلتستان کی جو صحافتی صورتحال ہے پاکستان کی، ایک منفرد سوال یہ کر رہا ہوں کہ کسی زمانے میں صحافتی جو ادارے ہوتے تھے یا صحافت ایک مشن کے طور پہ لوگ اپناتے تھے، آج کل ایسا نہیں ہے. آج کل ایک میٹرک کا بچہ بھی جو ہے وہ چینل کو دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ یہ چینل جو ہے کس پارٹی کی، کس جماعت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یعنی یہ کیوں ہے؟ اس سے لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ صحافتی دنیا سے اعتماد کم نہیں ہوگا کیا؟ لوگ جو ہے اس قدر جانبداری کی طرف بڑھ رہے ہیں صحافتی دنیا سے وابستہ لوگ. ذوالفقار صاحب، پہلے ادارے تھے، یعنی مختلف میڈیا ہاؤسز تھے اور انہوں نے بات کرنی ہوتی تھی. اب جو ہے نا اداروں کے اندر بھی اور باہر بھی اب ادارے نہیں ہیں، اب ذاتی جو ہے نا حیثیت ہے لوگوں کی. اور آپ فیس بک پہ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ہر بندہ اس وقت جرنلسٹ ہے. اور خیر اس کو عالمی سطح پر مانا بھی گیا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کو ایک اصطلاح بھی ہے کہ سٹیزن جرنلسٹ اس کو کہا جاتا ہے، جس کے پاس کیمرہ ہے، جس کے پاس ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے. وہ اگر وہ کوئی لکھ سکتا ہے کوئی 4 لائنیں تو اس کو بھی سٹیزن جرنلسٹ کہا جاتا ہے. یہ خیر اپنی جگہ، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ سوشل میڈیا کا اثر مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی ہے. اور مین اسٹریم میڈیا کے اندر بھی اب ذاتی لوگوں نے خیالات جو ہیں ان کی تشہیر شروع کر دی. یہ ایک المیہ ہے قومی سطح پر کہ میڈیا پارٹی بن رہا ہے. اور وہ ایک دور تھا کہ میڈیا جو ہے نا وہ پالیسی بناتا تھا ملکوں کی. خصوصاً پاکستان کی ہم بات کریں تو کچھ اخبار ایسے تھے جن میں چھپنے والی خبریں اور جن کے ادارے جو ہے نا وہ ملکی پالیسی میکنگ میں ان کا بڑا رول ہوتا تھا. اب وہ دور چلا گیا ہے. اب یہ المیہ ہے. اور اس وقت بھی اگر ملکی صورتحال آپ دیکھیں تو 2 میڈیا ہاؤسز کو آپ دیکھیں گے اور پھر ان کے پیچھے اور بھی لوگ ہیں کہ ایک جو ہے نا وہ حکومت کے اگینسٹ ہے، ایک اس کے حق میں ہے. اور جو خلاف ہے اس نے ساری وہ باتیں کرنی ہیں جو صحیح ہیں یا نہیں ہے، لیکن تکلیف پہنچائے حکومتی لوگوں کو. ہاں، اور جو حق میں ہے اس نے بھی یہی کرنا ہے. تو اپنی پارٹیاں بنائی ہوئی ہے. تو یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے. اور اگر گلگت بلتستان کی ہم بات کریں تو یہاں پر میڈیا اس لیول پہ ہے ہی نہیں ہے. میں خود بھی 1 سال پریس کلب کا صدر رہا اور ہم یونین میں بھی بہت زیادہ عرصہ ایکٹیو رہے. تو یہاں پر وہ میڈیا کا حال جو ہے وہ اور زیادہ خراب ہے. یہاں پر ابھی تک ہم نے گھٹنوں چلنا بھی نہیں سیکھا ہے. تو ہم ملکی سطح کی میڈیا پہ بس بات ہی کر سکتے ہیں. اس صورتحال میں مسئلے کا حل کیا ہے کہ ہم کس طرح صحافتی دنیا کا وہ مقام پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے ہاں جو زرد صحافت ہے، ایک اصطلاح ہے یقیناً آپ جانتے ہیں، یلو جرنلزم کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی تھوڑا بتا دیجیے. اس کو ٹھیک کرنا، جیسے پہلے ہماری بات ہوئی ادب کے حوالے سے، سیم ہے کہ جب تک اس سے متعلقہ لوگ خود باشعور نہ ہو جائیں، خود اس تکلیف کو محسوس نہ کریں، یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. جرنلسٹ خود ایک دفعہ اس کو ٹھیک سے محسوس تو کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے اسی صورتحال میں وقت گزارنا ہے یا کہ تبدیلی کے لیے، انقلاب کے لیے کوشش کرنی. اور اسی طرح سے شعراء بھی ہیں، اگر وہ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں تو شاید ٹھیک ہو، لیکن وقت جب تاریخ لکھے گا تو پھر مشکل پیش آئے گی. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کو خود جاگنا ہوگا. اور آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا یلو جرنلزم کے حوالے سے. ابھی میں نے بڑی سخت بات کی یہاں کی جرنلزم کے حوالے سے اور ادب کے حوالے سے بھی، لیکن میں اس بات پہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں یلو جرنلزم نہ ہونے کے برابر ہے. وہ آپ سمجھ لیں کہ نہیں ہے. یہاں پر حالات بھی اس طرح کے نہیں ہے. اور یہاں کے جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں جہاں تک کہ یہ صحافت نہیں کرتے بلکہ یہ سوشل ورک کرتے ہیں. ان کی جہاں یہ کام کرتے ہیں وہاں سے تنخواہیں نہیں ملتی ہیں. اور جو سہولیات، جو مراعات ملکی سطح کی صحافیوں کو حاصل ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل ورک ہے، وہ لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اور آپ کو شاید میں یہ بات بھی اس میں ایڈ کر دوں کہ لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے لوگ صحافیوں سے یہ توقع ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ملکی سطح کے صحافیوں کی طرح کام کریں، جو میڈیا پہ بیٹھ کے ٹاک شوز کرتے ہیں اور چھاپے مارتے ہیں. تو آپ کبھی ان کی تنخواہیں دیکھ لیں، ان کے مراد دیکھ لیں، اس کے بعد آپ یہ توقع یہاں کے جو صحافی ہیں ان سے رکھیں کہ ان کی
ان کے ایک پروگرام کی تنخواہ کے جو کمائی ہے اس کے برابر یہاں کے صحافیوں نے زندگی میں نہیں کمایا ہوا. پروگرام بزم سخن میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ذیشان مہدی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور ذیشان مہدی گلگت بلتستان اور پاکستان کے جو اردو غزل کے حوالے سے ہے اس پہ بات کر رہے ہیں, ادب پہ حوالے سے بات ہو رہی ہے. آپ کے مجموعہ ہائے کلام میں کہ درد کی پہلی دھوپ اور نئے خواب کی خواہش اور ساتھ ہی ساتھ تجھے کس بات کا غم ہے, یہ زیر طبع ہے غالباً. تو ہم آپ سے انتخابی کلام سنیں گے کیونکہ غزل کے حوالے سے بہت ہی جو معروف نام ہے ذیشان مہدی, آپ کے بہت ساری شاعری یا بہت سارا کلام یا شعر جو ہے زباں زد خاص و عام ہے. تو آپ ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے کلام عنایت کیجیے. شعر اس طرح سے ہے کہ یاد ہے پھولتا پھلتا ہوا چھوڑ آیا تھا, یاد ہے پھولتا پھلتا ہوا چھوڑ آیا تھا, میں اسے پاؤں پہ چلتا ہوا چھوڑ آیا تھا, میں اسے پاؤں پہ چلتا ہوا چھوڑ آیا تھا, اور ایک آواز ہی کافی تھی پلٹنے کو مگر, ایک آواز ہی کافی تھی پلٹنے کو مگر, دل مچلتا تھا مچلتا ہوا چھوڑ آیا تھا, دل مچلتا تھا مچلتا ہوا چھوڑ آیا تھا, اور جانے کس دور میں بنجر ہوئی گاؤں کی زمین, جانے کس دور میں بنجر ہوئی گاؤں کی زمین, میں تو چشمے کو ابلتا ہوا چھوڑ آیا تھا, میں تو چشمے کو ابلتا ہوا چھوڑ آیا تھا, اور آج بھی دل کو جلاتی ہے حرارت اس کی, آج بھی دل کو جلاتی ہے حرارت اس کی, ایک خیمہ جسے جلتا ہوا چھوڑ آیا تھا, ایک خیمہ جسے جلتا ہوا چھوڑ آیا تھا, اور ہاتھ ملتا ہے عدو اب بھی مجھے دیکھتے ہی, ہاتھ ملتا ہے عدو اب بھی مجھے دیکھتے ہی, دشت میں ہاتھ ہی ملتا ہوا چھوڑ آیا تھا, دشت میں ہاتھ ہی ملتا ہوا چھوڑ آیا تھا. 3 شعر اور ہے کہ گنے تھے پیڑ کلہاڑی سے پہلے, گنے تھے پیڑ کلہاڑی سے پہلے, زمین پر پھول تھے جاڑی سے پہلے, زمین پر پھول تھے جاڑی سے پہلے, اڑاتی دھول دوڑی جا رہی ہے, اڑاتی دھول دوڑی جا رہی ہے, جوانی ریس کی گاڑی سے پہلے, جوانی ریس کی گاڑی سے پہلے, اور نکل آتا ہے چہروں پر تعصب, نکل آتا ہے چہروں پر تعصب, ہمارے عہد میں داڑھی سے پہلے, ہمارے عہد میں داڑھی سے پہلے. ماشاءاللہ بہت خوب ذیشان بھائی, آپ کلام سے نواز رہے تھے. ذیشان صاحب آپ سے میرا آخری سوال ہے کہ ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ عام طور پہ تقریباً جو عوام ہے یا خواص ہے ان میں یہ کہ شعور کی کمی ہے, آپ یوں کہے کہ یا سمجھتے نہیں ہیں کہ جیسے سوشل میڈیا میں جو سوشل میڈیا پر جو یہ ذرا برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی کی پوسٹ کو, کسی کی تحریر کو, کسی کی تصویر کو جو ہے یا اس کی اجازت کے بغیر یا اس سے پوچھے بغیر شیئر کر لیتے ہیں لوگ. خیر یہ ایک جرم تو ظاہر ہے, اب وہ تو ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک اخلاقی طور پہ برا لگتا ہے. تو سوشل میڈیا کے جو صارفین ہیں وہ اس قانون سے یا ناغلط ہے یا پھر سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ ایک غلط کام کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ذوالفقار صاحب, یہ تو بہت یعنی سیدھی سی بات ہے کہ آپ کسی کی چیز اٹھا رہے ہیں تو چوری ہے, سیدھی سی بات ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کو چھوڑیں, بازار میں چلتے ہوئے کہیں محلے میں کہیں سے گزرتے آپ کسی کی چیز اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال کے لے کے جاتے ہیں, بے شک آپ بعد میں واپس بھی کر دیں یا لوگوں کو بھی بتائیں, لیکن اخلاقی طور پر یہ غلط ہے. اور پھر یہ کہ آپ کسی کی چیز جیب میں ڈال کے لے جائیں اور پھر لوگوں کو بتائیں کہ یہ میری چیز ہے, یہ تو پھر ایک تو چوری, پھر سینہ زوری والی بات ہے. اور یہ آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, آپ لوگوں کی چیزیں اٹھاتے بھی ہیں اور پھر ان کا حوالہ نہیں دیتے, آپ اپنی چیز بتا کر, بعض لوگ تو نام بھی اپنا ڈال دیتے ہیں, اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ آپ نے غزل ڈال دی اور مجھے جیسے میں نے غزل آپ کی پڑھی, غزل اچھی لگی تو میں نے وہ اٹھا کے اپنی اس پہ اپنے وال پہ ڈال دی, اور نیچے جہاں پہ آپ کا تخلص ہے وہاں پہ میں نے اپنا نام اپنا تخلص ڈال دیا. حالانکہ نہ بعض اوقات وہ آپ کا نام جو ہے اس وزن میں نہیں آ رہا, اس کے باوجود آپ جو ہے نا, یہ چیز سوشل میڈیا پہ ہے. جو تخلیقار ہیں ان کے لیے تکلیف دہ ہے, ظلم ہے. کچھ پلیٹ فارمز ایسے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ان چیزوں کو فلٹر کرتا ہے, جو اگر آپ نے کوئی پہلے چیز ڈالی ہوئی ہے, کوئی ویڈیو, کوئی ٹیکسٹ,
تو جیسے ہی دوسرا بندہ اس کو کاپی کرتا ہے تو اس کو میسج چلا جاتا ہے کہ آپ نے دوسرے کی چیز اٹھائی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ سارے پلیٹ فارم پہ یہ آ رہا ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت جب آپ کو روکنے کے لیے ایک سسٹم آ جائے اس سے پہلے خود رک جائیں۔ یہ اخلاقی طور پر اچھا ہے کہ آپ دوسرے کی چیز نہ اٹھائیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو، مجھے غالب کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کوئی غزل ان کی، تو میں یقیناً اپنے وال پہ اس کو شیئر کروں گا، لیکن نیچے ان کا نام بھی لکھوں گا۔ یہ ضروری ہے کہ آپ تخلیقار کو، اب دیکھو غالب تو بہت بڑا نام ہے، عام معاشرے میں کوئی بھی میرے جیسا ہو، اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا، مجھے پسند آ کے میں اٹھا لوں تو مجھے اس کا حوالہ دینا چاہیے۔ یہ روایت پہلے سے ہے ادبی دنیا میں، آپ کتابیں دیکھ لیں، آپ اگر کسی سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو آپ اس کا حوالہ دیتے ہیں، اس سے اس بندے کو کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور اخلاقی طور پر آپ بھی مطمئن رہتے ہیں۔ تو یہ تکلیف دہ عمل ہے سوشل میڈیا پہ، خصوصاً فیس بک کی میں بات کروں گا۔ لوگ ایک دوسرے کی چیزیں اٹھاتے ہیں اور پھر اپنے نام سے شائع کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نام نہیں لکھتے، یہ بھی تکلیف دہ ہے۔ ایک بندے نے محنت کی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا نام، آپ کو چیز تو پسند ہے یعنی مطلب آپ کو چیز پسند ہے اور بندہ پسند نہیں ہے، تو یہ نہ کریں۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے، میں خود ابھی سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا کم میں رہتا ہوں اور اپنی چیزیں کم شیئر کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز ڈال دی اور اسی سے ملتی جلتی کوئی چیز میں نے شام تک تیار کر لی اور میں نے بھی، اب پتہ نہیں چلتا کس نے پہلے، کس کے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا، کس نے محنت کی ہے، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں خدا نے جو دنیا ہمیں بنا کے دی ہے، اس میں اتنی رنگا رنگی ہے، اس قدر رنگ ہے، اس قدر موضوعات ہے کہ آپ نئی چیزیں تلاش کریں اور کوشش کریں، نئی چیزوں پہ لکھیں۔ میں خود کوشش کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہیں کسی سے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب کو خدا نے بنایا، تو ہو سکتا ہے ذہنی سطح کہیں نہ کہیں ہماری ملتی ہو اور کچھ چیزیں مشترک ہم سوچتے ہوں، لیکن اب مسلسل دوسروں کو کاپی کرنا ہے، اس کا پھر پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کاپی کر رہا ہے یا خود لکھ رہا ہے، تو یہ نہ کریں تو۔ ذیشان صاحب، چونکہ آپ جانتے ہیں تحقیق کے میدان میں جو اہم کام ہوتا ہے وہ ادبی رسائل کا ہے، تو آپ کو بھی پتہ ہے اور یہ دیگر جو ادبا ہے ہمارے وہ بھی جانتے ہیں، ہم سبھی کو علم ہے کہ یہاں ایک ادبی رسالہ، حالانکہ کئی رسائل نکل سکتے ہیں، تو کوئی مستقل طور پہ ادبی رسالے کا شائع نہ ہونا یہ ادبی تنظیموں کے لیے بھی ایک سوالی نشان نہیں ہے کیا؟ تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آگے آنے والے محققین کس حوالے سے تحقیق کریں؟ ان کے پاس کوئی مواد تو ہو۔ ذوالفقار صاحب، بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ یہ میرے سمیت تمام شعراء ادبا جو اس وقت فیلڈ میں ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نئے آنے والوں کے لیے، خصوصاً یونیورسٹیز میں پڑھنے والوں کے لیے، ان کے لیے کوئی چیز تو آپ چھوڑ کے جائیں۔ کل کو پتہ نہیں، جیسے ہمارے بزرگ جو ہیں، وہ ان کے دور میں خیر ایسے وسائل نہیں تھے، لیکن آج ہمیں کتنی مشکل پیش آتی ہے کہ ہم جب اپنی ادبی تاریخ مرتب کرنا چاہیں یا ویسے بھی تاریخ مرتب کرنا چاہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں انگریزوں سے ہمیں مدد لینی پڑتی ہے، ہمیں جو باہر کے لوگ جو یہاں آ کے کچھ عرصہ رہے ہیں ان سے ہمیں ان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے لیے یقیناً کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جو جامعات میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ وہ اس شعبے کا انتخاب کرتے ہوئے اپنے ریسرچ کے لیے بارہا سوچتے ہوں گے کہ ہم کہاں سے شروع کریں، اور کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، ہم نے کوئی چیز دی ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ ہمیں بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بہت عرصہ پہلے 2003-04 میں ہم نے کوشش کی، ایک رسالہ ہم نے اس وقت انتخاب کے نام سے چھاپا، ہمارے دوست ہمارے ساتھ تھے، تو وہ مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ سلسلہ آگے نہیں چلا۔ کچھ عرصہ ہم نے پھر دوبارہ سے اس کو کوشش کی، دوبارہ ایک دفعہ ہم نے شائع کیا، لیکن نہیں چلا کیونکہ وسائل ہمارے پاس نہیں تھے۔ تو اس وقت بھی صورتحال اسی طرح ہی ہے۔ میں کہیں سے اپنی 10-15 غزلیں اگر تیار کر لوں تو میں اپنی کتاب تو چھاپتا ہوں، لیکن جو اور شعراء ہے، جو ادب یہاں پہ پل رہا ہے، جو ادبی کام یہاں ہو رہا ہے، اس میں میری توجہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام، میں اپنے سمیت میں اپنے عہد کے تمام شعراء سے، ادبا سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس سنجیدہ موضوع پہ، اس سنجیدہ معاملے پہ غور کریں، اور ان بچوں کے لیے جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو اس فیلڈ کو کی تاریخ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں۔ ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی،
گو کی شعراء کی یہ ذمہ داری تھی، ادبا کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ چیزیں کر لیتے ہیں، کوئی رسالہ چھاپ کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، جو آپ نے کام شروع کیا بزم سخن کے نام سے، میں اس کو دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اس کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی تئیں کوشش کی ہے کہ یہاں کے ادب کو محفوظ کیا جائے، ادبی رویوں کو، اور جو فی زمانہ جو ادب اس وقت یہاں موجود ہے اس کو محفوظ کریں. اگلے زمانے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں 8-10 سال بعد یہ پروگرام جو ہے یہ حوالے کے طور پر استعمال ہوں گے. اور گلگت میں احسان شاہ صاحب اور کچھ اور دوست بھی ہیں، میں نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کچھ اور دوست بھی یہ کام کر رہے ہیں اور آپ بھی. ذیشان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور بہت ہی خوبصورت ہماری گفتگو رہی. ناظرین، کوشش یہی ہے کہ بزم سخن میں ان سوالات پہ بات کرے جنہیں عام طور پہ یا تو نظر انداز کیا جاتا ہے یا جن سوالات پہ بات نہیں کی جاتی. تو آپ تمام کی رائے یقیناً ہمارے لیے ایک بہترین طور پہ آپ یوں کہیں کہ مشعل راہ ہے کہ آپ کی رائے، مثبت رائے کا ہم سب منتظر ہے. اسکردو ٹی وی کی ٹیم آپ کے منتظر ہے کہ آپ رائے دیجیے، اور خاص طور پہ گلگت بلتستان کی ادبی فضا جو ہے اس کو مزید بہتر کرانے کے لیے یقیناً ادبی نشستوں کا، تنقیدی نشستوں کا، ادبی رسائل کا اجرا بہت ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام صورتحال جو ہے آپ قومی زبان اور خاص طور پہ مرکزی زبان اردو زبان کے سہارے جو ہے آپ کے مقامی ادب کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے. اور وگرنہ اگر ہم قومی زبان سے جڑے بغیر، مقامی زبان سے جڑے بغیر، ہماری کوششیں بیکار ہیں. بقول جون ایلیا کے ہم عجب ہیں کہ اس کے کوچے میں بے سبب دھوم دھام کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آنے والے وقتوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے کام کرے، اور ہم گلگت بلتستان کے علاوہ جو ہے پاکستان کے سطح پہ، ملک کی بین الاقوامی سطح پہ جو ہے ہمارے تخلیق کار ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. وگرنہ ذیشان مہدی کے بقول کہ ہماری زندگی لوگوں میں رہ کر بھی اکیلی ہے، ہمارا راستہ بازار سے آگے نہیں جاتا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.